बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर और पाकिस्तानी कानूनी मंजरनामे में और रियासती पॉलिसी में काफ़ी हद तक फ़र्क देखने में आया है। एक बड़ा फैसला जो मंजर आम पे आया, जिस फैसले में तातुल भी सामने आया, उसकी बेशतर वजूहात भी मंजर आम पे आती रहीं, बहस मुबाहिसे होते रहे, हर कोई अपने नुक्ते उसके अंदर निकालता रहा। कोई कहता रहा कि सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी ने कोई उज़र उठाया, किसी ने कोई ताजी पेश की। लेकिन बिलाखिर आज जो फैसला आया, ISPR ने जिसकी वजाहत की है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल DGI फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तानी अगर तारीख को आप खंगालने की कोशिश करें, आपको कुछ केसेस देखने को मिलेंगे जिसमें साबिक जनरल के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ, उनके खिलाफ फैसले आए। लेकिन हालिया तनाजुर के अंदर देखा जाए तो इसको उससे बहुत हट के करार दिया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? मुल्की सतह के ऊपर इसके असरात क्या पड़ेंगे? बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बयानिया क्या तरतीब पाएगा? यह भी एक बुनियादी सवाल है। और एक चीज जो उसके अंदर रखी गई कि कुछ सियासी उमूर में मुदाखलत थी, जिसके बारे में इस वक्त बाज़पुरस या तहकीकात अभी जारी हैं, और बहुत सारे मुबस्सिरीन के नजदीक इसके डॉट लिंक किए जा रहे हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस के हवाले से, जिसमें 9 मई के केस भी हैं। उसको भी लेके बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं कि उनके लिए मुश्किल हो सकती है, उनके लिए सियासत के दरवाजे बंद हो सकते हैं, और ये जो फैसला है ये पाकिस्तानी सियासी तारीख को तब्दील करके रख देगा। अब इसी पूरे मंजरनामे में बात करते हैं। ये जो चहमगोइयां हो रही हैं, बहसो मुबाहिसा हो रहा है, निकात इसके निकल रहे हैं, इसके अंदर कितनी पेचीदगियां हैं, कितने हकायक हैं, कितने इबहाम हैं, और आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या खुलेगा, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, लेकिन वकालत में ज़्यादा मशहूर इसलिए हुए कि अपना बैकग्राउंड तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सनल वकील बने। मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनको सियासी मशवरे भी देते रहे, बाहर के हालात जो हैं उनसे भी आगही उन्हें फराहम करते रहे, और उनके पैगामात जो हैं वो दूसरी कमेटीज़ के लोगों तक भी पहुँचाते रहे। मेरी मुराद जनाब फैसल चौधरी। बहुत शुक्रिया फैसल भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। फैसल भाई, 14 साल कैद की सज़ा सुनाए जाना फैज़ हमीद साहब को, और एक ऐसे वक्त में जब खान की मुलाकातों पे सख्ती जो है वो फिर से मुसल्लत कर दी गई, अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कानूनी मंजरनामे के तौर पे भी और सियासी मंजरनामे के तौर पे भी किस तरीके से रिलेट करेंगे? देखो, इसको को रिलेट करना तो अभी कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसकी को रिलेशन बनती है। वो एक इदारे का एक अपना फैसला है, उनके अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल बहुत कम है पाकिस्तान में केस लेवल के ऊपर कोई एहतसाब हुआ हो। आ, वो इदारे ने एहतसाब किया है उनका, और आई एम श्योर कि मिलिट्री ट्रायल है तो जो भी मामलात हैं वो पूरे हुए होंगे, और इसमें बड़ा टाइम लगाया उन्होंने, क्योंकि लोग तो बहुत अच्छे से चाह रहे थे। सो वन द ये चीज़ें हो जाती हैं, इमरान खान साहब को जनरल फैज़ के ट्रायल्स को एक दूसरे के साथ लिंकेज करना मेरे ख्याल में तो उसकी कोई मंतक है नहीं। इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी वजूहात की बिना पे कहते हैं, और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी सियासी हैं, बेबुनियाद हैं। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर मुकदमात क्या हैं, कैसे हैं, मुझे उनसे कोई इतनी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ट्रायल जो ओपन ट्रायल नहीं होता है, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वी कैन नॉट कमेंट कि उसमें क्या था। वो तो उनकी वकला की टीम ही कर सकती है कि क्या है क्या नहीं। बट एज फार एज इमरान खान केसेस आर कंसर्न, वो तो हम प्रिटी श्योर इट्स पोलिटिसाइज, और उसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। और ये पाकिस्तान में, बल्कि इस रीजन में ये एक अपोजिशन लीडर्स को फिर ये भुगतना पड़ता है, स्पेशली जब आपकी जो अपोजिशन हो वो तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो फिर उसमें ये चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। तो इमरान खान साहब वैसे इन केसेस का बड़ा बहादुरी से और जेल का बड़ा बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, और वो ट्रेटर नहीं होते हैं ना, वो डेंटेड होते हैं, वो अपनी धुन के आदमी, अपने मिजाज के आदमी हैं, तो जेल वो बहादुरी से काट रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ दिन पीछे जाएं, कुछ 6 से 7 दिन, DGI-ISPR की प्रेस ब्रीफिंग जो है उसके काफ़ी चर्चे हुए, सिर्फ मकामी सतह पे भी नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी। अब उसमें जो हार्डकोर लाइन इख्तियार की गई थी, अब उसको देखते हुए फिर आज के दिन को अगर आप देखें, तो आज के दिन का जो फैसला है, आप नहीं समझते कि इसको रिलेट किया जाएगा? और जब ये बात बारहा मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी करते रहे, अब जिस तरीके से अता तारड़ की अगर आप गुफ्तगू देख लें, तो वो आज के फैसले को यही कहते हैं कि ये खान का मुस्तकबिल है। जो फैसला ये हुआ है, इसी से रिलेट करते हुए खान का मुस्तकबिल होगा। तो जब इशारे वहां से ये मिल रहे हैं, तो फिर आप इस ज़मन के अंदर किस तरीके से ये कह सकते हैं कि खान रिलेट नहीं होता? देखिए, खान का मुस्तकबिल तो ऑलरेडी आपने सज़ा दी हुई है उनको, इतनी 14 साल की सज़ा उनको हुई हुई है तो शाखाना 2 में, और इमरान खान साहब को कॉन्विक्ट 2 केसेस में किया गया, अलकादर में भी और उसमें।
توشہ خانہ 2 کی تو ابھی کنوکشن رہتی ہے، تو اس میں تو سزا آلریڈی دے چکے ہیں، اب مزید تو اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سو طارق صاحب کی گفتگو جو ہے وہ کافی میں نے جو دیکھی ہے، بلکہ عمومی طور پہ شاید ہی کوئی ایسا ہو واقعہ جس میں کوئی ٹھوس بنیاد ہو ان کی گفتگو کی. وہ گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے، اور آپ نے آلریڈی ان کو جو دیا ہوا ہے، سزا دی ہوئی ہے، تو اس سے آگے آپ کیا عمران خان صاحب کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ تو جیل میں بھی آپ سے قابو نہیں آ رہے، قابو تو نہیں آ رہے، سیاسی توڑ تو نہیں کر سکے نا. نیریٹو کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ تو اس حکومت کے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا جو ان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ادارہ اور سب سے بڑی پارٹی آپس میں آمنے سامنے آئیں، اس کو برواڈو کہتے ہیں، ملٹری ٹرمنالوجی ہے، تو ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ہمارے لوشے لگے رہیں. تو یہ ان کا تو ٹوٹل پالیٹکس ہی ہے. اچھا، کیا یہ حکومت کی کوشش ہے کہ آ جائیں، یا پھر جس طریقے سے اس پریس کانفرنس کے بعد علیمہ خانم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے فلٹرڈ کر کے خان کا پیغام جو ہے وہ باہر پہنچایا، حالانکہ اس سے بہت سخت تھا اور شاید ایکچولی میں وہ سخت پیغام سن لیا گیا ہو، تو کیا یہ کوشش حکومت کی ہے یا خان صاحب کی بھی کہیں نہ کہیں کوشش ہے؟ یہاں سے گزارش یہ ہے کہ اب ظاہر بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ذرا کانشیس ہوتے ہیں کامنٹ کرتے ہوئے، وہ ذاتیات کے زمرے میں آ جاتا ہے، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا، نہ میں نے کبھی. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو جیل کے باہر میں گفتگو ہوئی اور یہ جو ٹویٹ ہوئی لاسٹ خاص مناسب نہیں ہے، اس کا اسلوب ٹھیک نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اندر سخت باتیں کی بھی ہیں، لیکن وہ تو جیل میں 30 دن اگر آپ آئسولیشن میں رکھیں گے تو نیچرلی، اور عمران خان صاحب جیسے دوست جو ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے، جو عمران خان صاحب جیسی طبیعت و مزاج کے لیڈر ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے ایگریسو ہیں، تو آپ آ کے ان کو ضرب دست کر کے بتائیں گے تو جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مقدمہ پیش کرنا حالات کو خراب کیے بغیر. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے جو خراب ہوا ہے، لیکن نا حکومت تو فائدہ اٹھائے گی نا کسی بھی ایسی اپرچونٹی کا. اب جو فرینکلی اسپیکنگ کے حکومت سے نیریٹو نہیں بنا، امپیکٹ نہیں پڑا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر خود آئے. پرنسپلی اسپیکنگ فار مائی سیلف، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. کس کو کرنی چاہیے تھی؟ بھائی آپ حکومت کرتی، شہباز شریف کرتے، مریم نواز کرتی ہیں، کس لیے رکھے ہوئے انہوں نے؟ یہ اگر ہر کام ہی انہوں نے خود کرنا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آخر ان کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے نا حکومت کا، ذیلی ادارہ ہے، ماتحت ادارہ ہے، اگرو، اور پاکستان کا سب سے سینسٹیو آفس ہے. اس میں پاکستان، اس کی وجہ یہ کہ یہ آفس جو ہے ڈائریکٹلی یہ لنک ہے پاکستان کی قومی سلامتی سے، تو اس پہ بڑا کانشیس ہو کے گفتگو کرنی چاہیے. تو یہ تو کچھ نہیں کر سکے. یعنی آپ کو وہ جو مواد تھا اس پریس بریفنگ کا، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں؟ اگر وہ مواد حکومت کی طرف سے ہوتا تو وہ جسٹیفائڈ؟ اس کی وجہ دیکھیں، مواد جو بھی ہے وہ تو میں نے تو کہا نا کہ بہت ساری باتیں پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، پریس کانفرنس میں بھی بہت ساری باتیں نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا. اس طرح ٹویٹ میں جو ہے وہ آغاز میں کچھ ایسی جو اسلوب اس کا ٹھیک ہوتا تو شاید یہ ضرورت نہ پڑتی. سو بہادری اور پنگے لینے میں نا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، بہادری از اندر تھنگ، پنگے لینا از اندر تھنگ. آپ جو اس وقت پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے، جو اوور آل اور فیملی کا بھی، دیکھیں آپ کی کیا چیز، عمران خان صاحب کی مظلومیت اسٹیبلشڈ ہے، بے گناہی اسٹیبلشڈ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اسٹیبلشڈ ہے، پولیٹیکل مقبولیت اور قبولیت جو ہے، مقبولیت عوام میں، وہ اسٹیبلش ہے، رائٹ؟ ٹھیک. اب آپ اس کو کتنا اور بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اب مجھے ان 3-4-5 ایلیمنٹس کو کنورژن کر کے دکھائیں نا سکسیس میں. آخر آپ بہت پولیٹیکلی پاپولر ہیں. اس میں نے خان صاحب سے بھی یہ بات پوچھی بھی تھی، میں نے ان سے ملا اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ سینٹر آف دا آئے ہیں، آپ نیوز ہیں. ابھی میں باہر جاؤں گا تو میڈیا انٹرنیشنلی اور نیشنل میڈیا میرے اوپر سوال کرے گا، اور دے آر ویری کین، دے آر ویٹنگ ویری کینلی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی مقبولیت کو کامیابی میں بدلنے کا، کوئی سیاسی کامیابی میں بدلنے کا کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس؟ تو ہی ہیڈ نو آنسر.
اور ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کی جماعت سے پوچھیں، ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا. جب تک آپ سیاسی حکمت عملی نہیں اپنائیں گے، آپ کا احتجاج حکمت عملی نہیں ہوتا، وہ ایک لارجر جو ہوتی ہے نا اسٹریٹجی، اس کا بڑا وائٹل ایلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ احتجاج کو حکمت عملی اور یہی بنانا کر دیں کہ جی ہم فلاں کو یہ کریں گے، فلاں کو یہ کریں گے، تو آپ کی بہادری تو اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ کی مقبولیت بھی عوام میں ہے، تو آپ اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے؟ اچھا، میرا ایک سوال، آپ نے کہا جی کہ وہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، اس میں کیے گئے سوال نہ ہوتے، وہ اسلوب وہ نہ ہوتا جو اس ٹویٹ کے اندر تھا. بارہا مواقعوں کے اوپر اکثر اوقات جب حکومتی موقف سامنے آتا ہے اور حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم مضبوط ہیں یا ادھر سے یہ پیغام ہے، تو وہاں پہ ایک لوپ ہول رکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے پیغام یہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کندھے پہ رکھ کے یہ اپنا موقف بنا رہے ہوں. تو اگر ہم اب دیکھیں تو دونوں اطراف کے جو موقف ہیں وہ ہم آہنگ ہو چکے ہیں، ایک واضح پیغام ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس مارجن کیا بچتا؟ مارجن کس چیز کا؟ سیاسی مارجن آپ جی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام ہے حکومت کا، اداروں کا کام نہیں ہوتا جواب دینا. ماسوائے آئی ایس پی آر کی ایک اپنی اسپیسیفک. وہ تو اس پہ میں رکھتے ہیں نا کہ جب آپ سپہ سالار پہ آپ بات کرنا چاہیں گے تو پھر جواب دینا، موقف رکھنا تو ہمارا بھائی حق ہے بالکل صحیح نا. بات ہے. یہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ گفتگو ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹویٹ بھی ٹھیک نہیں تھی. ہوں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کر کے حکومت کو سامنے آنا چاہیے تھا نا، لیکن ان کو آنا کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، آپ سیاست میں کیا ہوتا ہے، نیریٹو ورسز نیریٹو. اب کاؤنٹر نیریٹو تو ہے نہیں. پی ٹی آئی کو مارجن، سیاسی مارجن تو سارا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. بھائی آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو جیت جائیں گے. آج بھی پنجاب میں یہ اجازت جس طرح سے ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی دیں تو ہزارہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہفتے کے نوٹس کے اوپر، 4 دنوں کے نوٹس کے اوپر. مینار پاکستان بھرنا اب ان کے ورکر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پانا. مارجن تو پی ٹی آئی کے پاس بہت ہے، لیکن یہ مارجن کو سکویز تو پھر جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی جو ہے وہ سیاسی انداز سے ہی آگے بڑھے گی. وہ فوجی یونٹ تو ہے نہیں. آپ اگر لٹ برداری کریں گے تو آپ کو بہت مار پڑے گی. آپ بندوق برداری کریں گے تو پھر آپ کو اور مار پڑے گی. آپ کو جو بھی کرنا ہے سیاسی پیرائے میں رہ کے کرنا ہے، گفتگو بھی، عمل بھی. یہی ایک سیاسی پارٹی اور پرتشدد جو ایک جماعت ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ عسکری، جو عسکریت پسند جماعت ہے، تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے نا. اور موٹو تو شاید سب کے ایک ہی ہوں، لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو پارلیمانی قیادت ہے، پرابلم یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ سوشل میڈیا نے گندا کر دیا. اس کی اپنی وجوہات ہوں گی، اور پارلیمانی کمیٹی سوشل میڈیا کو ایڈریس نہیں کر سکی. دیکھیں نا، سوشل میڈیا کو مجھ پہ بھی بڑی تنقید ہو جاتی ہے، تنقید کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو سر پہ تو نہیں سوار کرتے نا، آپ ان کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے جس سے عمران خان کا فائدہ ہونا ہے، یو لائک اٹ اور ناٹ. یہ میرا اوپینین ہے. اگر آپ کو پارٹی میں اوپینین پارلیمانی پارٹی کو بنانا چاہیے نا، کیونکہ منتخب لوگ ہیں. اگر آپ پارٹی کا بیانیہ غیر منتخب لوگ بنائیں گے تو ان کا اسٹیک کوئی نہیں ہے. وہ عمران خان سب کے لیے بھی پرابلم کرتے رہتے ہیں. اب یہ ساری جو گفتگو ہوتی ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو جیل کے باہر گفتگو ہوئی، ٹویٹ ہوئی، اس کا نقصان کس کو ہے؟ پارٹی کو، عمران خان کو. پارٹی تو ہے ہی نہیں نا، پارٹی تو جیل میں بند ہے. یہ پارٹی نہیں رہے گی. آپ کارکنان کو پارٹی تصور نہیں کرتے؟ نہیں، کارکنان ورکرز ہیں نا. پارٹی اب عمران خان اور کارکنان ہے، بیچ میں جو ہے نا معاملہ وہ بڑا فرجائل ہے. وہ جس کو بھی آپ لگانا چاہیں وہ لیڈر بن جائے گا. جو لیڈرشپ ہے نا، دیکھیں نا، پارٹی تنظیم کا نام ہوتا ہے. پارٹی کیا ہوتی ہے؟ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے. وہ آرگنائزیشن تو ہے نہیں. یعنی پی ٹی آئی کا جو آفس ہولڈرز ہیں آدھے تو اس کے آئین کے مطابق ہی نہیں ہے. جو آئین کے مطابق ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکتے. ایک سوال میرا، ایک وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی کو ایک ایسی جمہوری جماعت کہا جا رہا تھا کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک فرد اونچ نیچ کرتا ہے تو یہ پارٹی کارکنان جو ہیں نا، یا شعور والے ہیں، یہ فوری طور پہ احتساب کر دیتے ہیں، یہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. اب ایک موقع ہے کہ جب ایک موقع وہ تھا کہ جب ڈیلیگیشن جو ہے بغیر ویزوں کے پاکستان میں آتا ہے،
بہت سی چہمگوئیاں اس پہ ہوتی ہیں, انٹرویوز دیے جانے پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب کی بار خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ وہ بہن کے طور پہ تھی, ہمیں بہن کے طور پہ دیکھنا چاہیے, لیکن وہ جا کے ایک انٹرویو دیتی ہیں. اب اس کی توجیہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, پارٹی کارکنان بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا, وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جذباتی طور پہ دے دیا ہو, کیلکولیٹڈ نہ ہو تو, لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں کر پا رہے. کون سے انٹرویو کی بات کریں؟ جو نورین خانم نے بھارتی ٹی وی کے اچھا, اوپر, انڈین ٹائمز. اب اس کے اوپر لہجے بھی کچھ اور نظریات بھی کچھ پارٹی کارکنان کے تبدیل ہو رہے ہیں, تو یہ جو بیچ میں فرق آیا اس کی وجہ کیا لگتی؟ عمران خان صاحب کی ایبسنس, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. پھر یہ ہے کہ فیملی جاتی ہے باہر, جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, نورین آنٹی کے ساتھ جو گھسیٹ کیا گیا, جو ان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا, اس سے پھر ہمدردی ہوتی ہے نا. تو اگر جب کوئی بندہ جو ہے جس طرح سے شاید خٹک کو زخمی کیا گیا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی بیچارے کی, وہ آپ 2:30 بجے واٹر کینن یوز کر رہے ہیں, یار کوئی مطلب یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں, اتنا سخت ٹھنڈ میں 70 سال کی وہ بیوی ہیں, ٹھیک ہے. آپ پھر آپٹکس جو ہیں وہ بڑے غلط ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے یہ کہا کہ اس حکومت یہ اتنی نالائق ہے, یہ اتنی نااہل ہے, یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گند کر کے جو ہے نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ گند یہ کر رہے ہیں نا, تو سارے لوگوں سے آپ بات کر لیں, ان کی تنقید کسی اور جگہ پہ, وہ ہے ادارے کے اوپر. لیٹ می بی ویری کلیئر. ٹھیک. اب ایشو یہ ہے کہ اب یہ تو ان کو خود سوچنا ہے نا ادارے والوں کو, کیونکہ عوام میں سے ادارے میں سے اور عوام کو آپ علیحدہ تو نہیں کر سکتے نا, فوجیں کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے جی. تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ہمیں سخت نہ پسند ہو, کسی کو ہم نہ سخت پسند ہو, وہ ہوتا ہے, لیکن ایک لمٹس تو دونوں طرف سے قائم رہنی چاہیے نا. وہ لمٹس اگر آپ ہو جائیں گی خراب تو سر پھر اس میں تو نقصان ہوگا ملک کا, عوام کا. کیونکہ جو بھی ہے فوج تو ایسے جی ہونی پڑتی ہے, فوج تو ہماری نہیں ہوگی تو کسی اور ملک کی ہوگی. تو یہ باتیں بھی تو لوگوں کو سوچنی چاہیے نا, اور لوگوں کو حکومت کی طرف سے یہ میسج نہیں جا رہا. حکومت کی طرف سے ایک تو وہ ڈسکرنٹل ہے, بہت لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ سونے کی بھی سڑکیں بنا دینا, لوگوں نے ان کو کون سر ان کو نہیں پسند کرتے, خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو خان صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کی بزبان ہم نے اکثر اوقات سنا کہ مشورہ کار جو ہیں وہ خان صاحب کو غلط مشورے دیتے تھے, اکساتے تھے, باہر کے حالات غلط بتاتے تھے, جس کی وجہ سے خان صاحب جذباتی پن کے اندر کوئی فیصلے کر لیتے تھے. اب ایک ایرا ہے, پہلے یہ توجیہ تھی, اب ایک ایرا ہے جس میں ملاقات نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں فرسٹریشن ہے یا وہ اگریشن تھا جس میں انہوں نے وہ باتیں کر دی. اب تو کان میں کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا, تو پھر وہ جو خان صاحب کا موقف ہے وہ تو مشورہ کاروں کا نہیں ہے, پھر تو وہ ان کا نہیں. اپنا ہے. خان صاحب نے جو پیچھے سنی ہوگی یا جو اخبار دیکھی ہوگی یا ٹی وی لیکن اس میں بیچ میں مفاہمت والا عنصر بھی تو ہم نے دیکھا, نہیں, مفاہمت لہجے والا دھیمے. عنصر آپ نے کس پولیٹیکل پاور کو ایکسیس دی ہے خان تک؟ آپ اگر ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں تو یہ پولیٹیکل لوگوں کو بھجوائیں نا وہاں پہ. پولیٹیکل لوگوں سے مراد ہے کہ محمود خان نہیں پسند ہے تو ناصر عباس کو بھیج دیں, وہ نہیں ہے تو تیمور خان جھگڑا کو بھیج دیں, حسد کیسر کو بھیج دیں. پنجاب سے بھی دھیمے مزاج کے لوگ ہیں, تاکہ یہ ان کو بتا تو سکیں کہ یار یہ پولیٹیکل پرابلم ہے, یہ ویسا نہیں ہے جیسے آپ کے لوگ آ کے بتاتے ہیں آپ کو وکلا اور فیملی کی, جی انقلاب آ رہا اور لوگ بہت دنیا تو یہ کریے تو وہ کریے. ایسا نہیں ہے نا, حقیقت ہے نا. لوگ ووٹ دے دیں گے عمران خان کو, چھپر پھاڑ کے دیں گے. آپ کہیں باہر نکل کے مار کھائیں تو اس پہ شاید میری اوپینین تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں نے بہت مار کھا چکے ہیں لوگ. ہمارے 15 لوگ بھی شہید ہو گئے جو 26 نومبر 2024 کو, اور اس سے زیادہ لوگ کیا کریں, ایک حد ہوتی ہے نا. تو پھر مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ فی الحال تو مستقبل کوئی روشن نہیں ہے. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو موقف مضبوط ہوا تھا, بلڈ کرنا چاہا کہ ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل کیسز بنائے گئے, اور یہ صرف پولیٹیکل شخصیات کے اوپر ہی کیسز بنائے جاتے ہیں. اب اس میں اگر آج کے فیصلے کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نیریٹو اپنی جگہ پہ کس حد تک قائم رہا ہوگا یا کس حد تک مضبوط رہا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہم سب جو لوگ ہیں کتنے کنسرنڈ ہیں کہ امریکہ میں کیا پولیٹیکلی لوکل ہو رہا ہے, یا یو کے میں کیا ہو رہا ہے, یا یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یا چائنا رشیا میں کیا ہو رہا ہے, یا انڈیا میں ایون کیا ہو رہا ہے. آر وی بازرڈ؟ نہیں.
why should they bother about it? पीटीआई समझती है ना कि दुनिया में हलचल पैदा होगी खान की वजह से। पीटीआई ने जो समझा, हमने उस वक्त भी उनको कहा कि आप जो कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और लोकल एस्टेब्लिशमेंट कटे हैं, कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इंटरनेशनली भी तो चेंजिंग्स आ रही हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 100 साल के बाद चेंजेस आ रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारे जो हैं वो डायनामिक्स चेंज हुए हैं। तो हम उनको बता तो रहे हैं कि सर ये आपका जो मामला है ये उतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो अभी ये मामला जो है इसको आप इंटरनेशनली तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट है ही नहीं। पाकिस्तान में 2-3 इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, कुछ अरब ममालिक हैं और अमेरिका है, इनका इन्फ्लुएंस है। तो अभी तक तो ये दोनों इंटरेस्टेड ही लग रहे हैं। अच्छा, अगर लोकली यहाँ पे देखा जाए, एक सूबे में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अली अमीन गंडापुर का दौरे इक़्तिदार देखें, एक तरफ तो वो चीज़ें थीं कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च की, खान से मुलाकातों की, फिर उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे, फिर पार्टी कारकुनान ने उनके बारे में कुछ अलकाबात जो हैं वो रखे। लेकिन उस वक्त में एक ये लगता था कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में से उनसर निकलेगा जिससे ये पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। अब उसमें बीच में उनसर आता है सुहेल अफरीदी साहब का। अब सुहेल अफरीदी साहब जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, सुहेल अफरीदी साहब ने 9 बार गालिबन मुलाकात की कोशिश की, नहीं उनकी हो सकी। और फिर जब वो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद वो एक तकरीर तो है जो पेशावर जलसे की है, लेकिन साथ ही साथ वो इंतज़ामी उमूर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए। यानी पार्टी के मामलात अलग, सूबे के मामलात अलग। शफी जान साहब को देखें, माचो मैन वो हैं। अब फिर से वो माचो मैन वाला एक उनसर जो है वो पीटीआई के अंदर फिर से आ रहा है। तो क्या ये मज़ाहमती तहरीक है और ये मज़ाहमती तहरीक कुछ फ़ायदा देगी, कोई रूप फूंकेगी? कैसे करेंगे? देखिए ना, माहौल बनाना पड़ता है ना। सबसे पहली बात ये कि पीटीआई तो को जो सियासी काम करना है, अगर आपने एहतजाज करना है, लेट्स सपोज आखिर में आपका हर एहतजाज ही होता है, उसकी भी पहले हिकमत अमली बनती है ना, पहले ग्राउंड बनती है, माहौल बनता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो क्रिटिकल मैथ होती है हर स्ट्रेटजी के पीछे, वो किसी ने की है या अवेलेबल है या आपसे कोई शेयर करता है पीटीआई से? हम वो गलतियों की निशानदेही करते हैं कि देखें यहाँ पे आप गलत हैं और इसका ये नुकसान होगा, और वो जो फिर हम कह रहे थे वो हुआ। अब फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने जितनी भी कोशिश की, भाई आपको क्या एतराज़ है? करने दें। हुकूमत का तो एतराज़ समझ में आता है या उनका तो डर समझ में आता है कि नेड़े लगे एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, फिर तो टाइम हो जाएगा, पटाखा बोल जाएगा हमारा। वो हमारे लोगों को क्या तकलीफ है? इमरान खान की रिलीज के लिए कोई भी कोशिश करता है, जायद करता है, बकर करता है, पार्टी के अंदर से करता है, बाहर से करता है। 2 आपने अपोजिशन लीडर जो है सेनेट और नेशनल असेंबली के, वो भी तो दूसरी पार्टियों के ना, हमारी पार्टी के तो नहीं है वो। महमूद खान और नासिर अब्बास साहब जो है हमारी पार्टी के तो नहीं है। तो फिर दीगर पार्टियों से आप बात क्यों नहीं करेंगे, या उनसे बात करने में क्या अमर मान है? देखिए, गुस्से से काम नहीं चलेगा, आपको हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, वरना इमरान खान की काफ़ी मुश्किलात पहले हैं भी रही हैं। मुलाकात को पहली दफ़ा बंद नहीं हुई, पिछले साल अक्टूबर में भी महीने के लिए बंद हो गई थी। आइंदा फिर कर देंगे वो, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए अगर आप ये कहें कि कोई भी बंदा या खातून कहे कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ या मैं कोई लीडर बन जाऊँ, तो ये मैं बात बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि लोगों ने इमरान खान को तस्लीम करना है। उससे कम किसी को ना कोई लोग पीटीआई के कारकुन देखना चाहता है, ना देखेगा, ना ही उसका कोई फ़ायदा है। अच्छा, आपके बड़े दरीना ताल्लुकात रहे खान साहब से, केसेस से हटाए जाना, फिर वापस केसेस का सौंपा जाना, पार्टी के अंदर से मुखालिफत का सामने आना, और फिर खान साहब का उनको खुद मना कर देना। इस सारे अमल में एक पॉलिटिकल कमेटी थी उसी दौर में, वही पॉलिटिकल कमेटी जिसके ज़रिए रवाबित हो रहे थे, वही पॉलिटिकल कमेटी जिसके ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान क्या और अपोजिशन की दीगर जमातें या हम ख्याल लोग, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी हो गए या दीगर अफराद, उनको इकट्ठा किया जा रहा था जी। फिर एक लम्हे को आके अचानक फैसला किया जाता है कि पॉलिटिकल कमेटी तहलील है। ये क्या जज्बाती फैसला था, किसी ने कान भरे, या कैलकुलेटेड था पूरा? कान ही भरे हैं ना।
کسی نے جا کے جو وہاں پہ شکایتیں لگائی، جیسے ہمارے وہ 7 MNAs اور سینیٹرز ہیں. نہیں خان صاحب، اگر کان کے کچے ہیں، ایک اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر ہو اور وہ کان کا کچا ہو تو پھر مستقل مزاجی کہاں ہو سکتی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے وہ یہاں پہ پیچھے لنچ کر رہے ہیں پیچھے ہوٹل میں بیٹھ کے. ہی از ان جیل. ہوں دیر از اے بگ ہینڈی کیپ. ہوں دیر از اے بگ سیورنس. جو سیور ہوا ہوا ہے نا ان کا تعلق باہر سے، وہ ان کا تو وہی تعلق ہے نا باہر سے جو لوگ جا کے بتاتے ہیں مجھے آپ اس کمرے میں بند کر دیں تو میں اور باہر آپ کھڑے ہوں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ میں جو آپ بتا رہے ہیں میں وہی سنوں گا نا. بسد احترام، یہ اگر آپ مجھے کہیں میرے بارے میں تو کہ مجھے بند کیا گیا، اعصاب پہ سوار ہوا تھا، وہ مان لوں گا. خان صاحب کا اسٹیچر ہی یہ بنایا گیا تھا، اعصاب ان کے کمزور نہیں ہیں، ذہن ان کا پختہ ہے، فیصلے ان کے پختہ ہیں اور وہ متزلزل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک نیریٹو یہ ہے، یہ قد کاٹ ہے، اور ایک پورٹرے آپ علیحدہ سے کر رہے ہیں. نہیں ان کے جو آپ کہیں کہ جو ان کی کیپیسٹی ہے ٹو انڈیور جیل اینڈ بوائلنگ آل پوائنٹ. دیٹ، نہیں اس کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے نا. تو یہ کمپیریزن آپ تو بالکل غلط کر رہے ہیں، مطلب ان مائی اوپینین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آنے والی خبر جو ہے وہ خان صاحب اندر بیٹھے کچھ جنتر منتر کریں اور ساری صحیح ہو جائے. سر خبر میں نے دینی ہے آپ کو، اور میں خبر دوں اپنی مرضی کی. میرا بندہ جو ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے، یعنی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی والے کچھ لوگ، تو میں کمیٹی توڑوا دیتا ہوں جا کے. میرا بندہ جو ہے نا وہ آسان ہو، اس کو سارے مل جائے، آپ چلا لیں گے. اور دوسری بات یہ، آپ کو کس نے کہا پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ روابط استوار ہی نہیں ہونے دیا، علی امین اور ان کی پارٹی نے اور وکاس وغیرہ نے. انہوں نے تو وہ سیاسی جو 1.5 سال سے کہہ رہے تھے ہم لوگ کہ آپ گٹھ جوڑ کر لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اب یہ 20-21 کو کیا کر رہے ہیں؟ قومی مشاورتی کانفرنس. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ساری اپوزیشن جماعتوں کو ہم ملیں گے اور بلائیں گے. تو 1.5 سال سے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں نا، مطلب ایک ان کا مسئلہ کیا ہے، خود میڈیا پہ چلے جاتے ہیں نہ. یہ اسکل ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، آپ کے ہیں، میرے ہو سکتے ہیں، میں لائر ہوں، کچھ دوسرے وکلا کے ہو سکتے ہیں. ہر وکیل کا بھی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوتا ٹو ٹاک آن میڈیا اینڈ ٹو کنوے تھنگس ٹو دا آڈینس. اسی لیے آپ اسپوکس پرسن رکھتے ہیں، اور اچھا اسپوکس پرسن آپ کو جلا دے دیتا ہے، برا اسپوکس پرسن مروا دیتا ہے آپ کو. سو دیٹس وائی یو آر ویری، جو کچھ جابز ہوتی ہیں نا ان پہ یو آر ویری ویری کیئرفل کہ ہم نے کون سا بندہ کس سے لگانا ہے. صحیح ہے نا سر؟ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر کام کا، اگر یہ کام ہو تو پھر تو مطلب. آپ کارکنان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک کارکن ہے، اگر فرض کر لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹویٹ کوئی آیا ہے اور اسے ری ٹویٹ کر رہا، خان کی پسندیدگی میں کر رہا، اور اسے ہی لگتا ہے خان مظلوم ہے، جس کے اندر فرض کریں کہ وہ حق دفاع کی پوزیشن کے اوپر ہے نارین خانم کے، وہ اس بیان پہ کہ یہ دیکھے جی ماضی میں یہ ہوتا رہا. لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ایک جو ایجنڈا ترتیب پا رہا ہے، یہ بھارت کو بالخصوص لے لیں تو بھارت تو پاکستان کے خلاف ہی کرے گا. خان صاحب سے محبت تو انہیں ہے نہیں، محبت ہوتی تو آپریشن سوئفٹ ڈاٹ نو ڈاؤٹ. وہ ہے نہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس فائدے میں نادانستہ طور کے اوپر وہ حصہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا گرج ہے، اس کو اپنے اختلافات ہیں. تو پھر ان کا مستقبل کیا ہے کہ جب کل کو جا کے ان پہ کوئی حقیقت کھلے گی اور وہ آگے دیکھیں گے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا. دیکھیں ادھر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ اپنے لوگوں کو کیوں ایز اے آپ موقع کیوں دیتے ہیں. یہ سارا کام کیوں ہوا جب آپ نے ملاقاتیں روکی، جب آپ اسپیس ہی نہیں دیں گے، انگیج ہی نہیں کریں گے، احتجاج آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے، جلسہ آپ نہیں کرنے دے رہے، کوئی بھی آپ مقدمات آپ ان کے نہیں سن رہے. 35,000 ہمارا کارکن ہے جس کو آپ نے جعلی مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، انکلوڈنگ فرنٹ لائن لیڈرشپ، عمران خان اور اس کی فیملی، شاہ محمود، اپنا محمود رشید، چودھری اعجاز، یاسمین، راشد، چیمہ صاحب، سارے سمیت ہمارے دوسرے کارکنان، ان کو آپ نے سولی پہ چڑھایا ہوا ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور قانون کے مطابق اب ان کی بیل بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوئی آدمی جو ہے
وہ اپنی ریاست سے بھی بات نہیں کر سکتا. ریاست سے بات کس طرح سے ہوتی ہے؟ تھرو کورٹس. وہ آپ نے سب مرج کر دیے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے ویسے ہی اس کو ڈبو دیا 26ویں 27ویں میں. وہ ادارے بھی ختم. ادارے کیوں ہوتے ہیں؟ ادارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے. جلسہ آپ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ فری پریس کیوں ہوتا ہے؟ جاتے ہیں لوگ وہاں پہ اندر کا غبار نکال آتے ہیں. جب ہر چیز کے اوپر آپ کوکر کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سیٹیاں ماری جا رہا ہے, وہ کوکیں ماری جا رہا ہے, تو آپ پریشر پھٹا ہی نہیں رہے, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو اس نے نکلنا ہی ہے نا. سائڈوں پہ نکلے گا. اگر آپ نہیں موقع دیں گے تو کہیں اور موقع دے دیں گے. آپ انڈین چینلز جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں ایل ایڈوائز تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن ان کے بھی کوئی ایڈوائزر ہوں گے نا. اب یہ ٹویٹ والا جو سارا کام ہے یہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ سلمان راجہ کراتا ہے, اور کون کراتا ہے؟ اس کی ٹیسٹ اپروول سے ہوتے ہیں. باہر بیٹھا ہوا ہے بندہ, یہی کرواتا ہے. یہ میں نے سنا ہے نسو ہو گئے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں. تعلق تو ہے, آپ کراتے ہیں. آئی نو اٹ فار دا فیکٹ, آئی نو اٹ. شیخ وقاص اکرم جو ہیں, ان کی کیا مخاصمت ہو سکتی ہے پارٹی سے جو آپ کی نظر میں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس کی مخاصمت پارٹی سے اس کی کیا دل لگی؟ 6 تو پارٹیاں انہوں نے چینج کی ہیں, ان کا تو اپنا مفاد ہے, ان کو تو کوئی اور پارٹی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں آ کے ٹک گئے ہیں تو ٹکے ہوئے ہیں. نہیں, ان کی تو دیکھیں نا, ان کی تو پی ٹی آئی شروع 2024 سے ہوئی ہے نا, الیکشنوں سے 2-3 مہینے پہلے. سر اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس الیکشن تو میں بہت سارے لوگ بے ہیں, نامی تو بہت سارے لوگ ہیں تو پی ٹی آئی اس نتیجے پہ پہنچی ہے نا. وہ تو ووٹرز کے اعتبار سے بھی سر نئے لوگ تو ہیں نا, آپ صرف عہدے داران کے اعتبار نہیں, سے عہدے داران کی سگنیفیکینس ہوتی ہے نا. ووٹرز ویسے تھوڑی, ووٹر تو کروڑوں ہوتے ہیں نا, عہدے داران تو مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سی خدمت کی ہے؟ کہیں آئے گئے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی میں اشتہاری ہوں تو میں یہ ادھر ہوں, میں ادھر ہوں. تو سر یہ سلیکشن بھی تو وایا خان صاحب ہی ہوئی ہے نا, یہ سلیکشن بھی تو وایا خان صاحب ہی ہوئی ہے. تو اس کے بعد خان صاحب نے جو 75 دفعہ ان کو کہا ہے کہ آپ پارٹی کے اسپوکس پرسن بنے, علی مین کے نہ بنے. پرفارمنس کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کبھی انٹرویو ہوا؟ بے شمار. کبھی آپ کو پوڈ کاسٹ دیا ہے؟ نہیں, پوڈ کاسٹ نہیں, ویسے انٹرویوز میں, پروگرام کے انٹرویوز میں تو کئی بار بات ہوئی. ہاں, تو کہاں پہ ہوتے ہیں اسلام آباد؟ کبھی پریس کانفرنس کی؟ ابھی یہ جو آئی ہیں ٹرانسپیرنسی پاکستان کی رپورٹ, یہ جو اس کی رپورٹ ہے, دیکھیں ڈیلی ایونٹ کرنا پڑتا ہے نا, ڈیلی ایونٹ کرنا پڑتا ہے. وہ تو کہتے ہیں میں تو اپنا کاروبار سارا کھوڈے لائن لگوا کے بیٹھا ہوا پارٹی کے لیے. بس یہ ان کی چل رہی ہے, یونیورسٹی جاپان روڈ پہ ان کی چل رہی ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ آپ, آخری سوال میرا, سیاسی مفاہمت کے اعتبار سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا ہے, سیاست سکھا دیتی ہے بہت سارے لوگوں کو, اسلوب سکھاتی ہے, کندن بناتی ہے, اور تجربات سکھاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, فواد چودھری صاحب بے شمار مواقعوں پہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں, اب ریکانسلیشن ہونی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, خان صاحب کو بھی لہجہ نرم کرنا چاہیے, ایک عرصے تک وہ کہتے رہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب اور رضا تارڑ صاحب نے باقاعدہ یہ کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. تو پھر خان صاحب کی ریکنسلیشن کہاں ہے, یا سیاستدان کہاں پہ؟ خان صاحب تو ریکنسلیشن ان سے چاہتے ہی نہیں, یہی تو پرابلم ہے. دا پرابلم ہے اس کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل اسپیس چلی گئی ہے سب کی, یہ تو ری گین کرنے میں ان کو نسلیں لگ جائیں گی. نواز شریف کی کیا پولیٹیکل اسپیس ہے؟ وہ تو حکومت کر رہے ہیں, آ کے لڑ کے الیکشن دکھائے نا. نہ لاہور سے ساری سیٹیں ہار جائیں تو بات کیجیے گا, یاسمین عائشہ سے ہارے نہیں ہوئے, ایبٹ آباد سے ہارے, اپنا یہ مانسہرے سے ہارے نہیں ہوئے, کیا بات کرتے ہیں؟ تو 47 کی حکومت ہے ساری ان کی, تو پیپلز پارٹی, اور ان کی نہ فارم 47 ہوا, فارم 45 پہ تو ساری زندگی نہیں بن سکتے. دیٹس اے فیکٹ, دیٹس اے فیکٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ سیاسی ہے, سیاسی سلسلہ تو ان کا ہے ہی نہیں. ان کی تو ٹوٹل مقبولیت ان کی ہے نہیں, قبولیت سے بھی گئے تو وہ تو فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یہ تو اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. لوگ ان سے اس لیے بھی نفرت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے بعد کیا بلاول اور مریم کے ساتھ رہیں گے, ان کے غلام بنیں گے. عمران خان سے کیوں لوگ الفت تو کرتے آپ ہیں؟ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ قبولیت کا دروازہ کب کھلے گا, کیسے کھلے گا؟
یہ تو اللہ کا دیکھیں سر ایک کوئی یہ خواہش تو ہے، موجود ایک ہے، تدبیر بھی ہے، تدبیر کوئی ہے تدبیر کوئی نہیں ہے. نہیں. تدبیر جو بتاتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. اس کو خود ہی جو ہے وہ فیملی میں بھی لوگ ہیں اور پارٹی میں بھی، اور وہ ایک نیکسس ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جو تدبیر کی صورت میں نئے وزیر اعلیٰ ہیں، کتنی دیر سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں اب وہ چل رہے ہیں، وہ ویسے تو اس کو تو ویسے ہی ہوا بنایا ہوا ہے. سہیل تو نیا آدمی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ دیکھیں بڑی سمپل سی آپ کو میں مثال نئے دیتا آدمی سے مراد ہوں. پہلی دفعہ اپوائنٹ ہوئے نا، اس سے پہلی دفعہ ایم پی اے بنا، پہلی دفعہ سی ایم بنا ایڈمنسٹریشن ہے. کے طور پہ نئے آدمی. ایڈمنسٹریٹولی اور پولیٹیکلی تو بھی وہ گنڈا پور صاحب کو اگر دیکھا جائے تو گنڈا پور تو بہت پہلے تحصیل سے شروع ہوا ہے نا، وہ تو لوکل گورنمنٹ سے اس کا ایکسپیرینس تھا. بھائی عمران خان صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف اور ان سب کو باہر نکالنا ہے، کچھ کر سکے؟ ناک کے نیچے سے نکال کے لے گئے تھے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے جس دن فیصلہ ہو گیا عمران خان کو نکالنا ہے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا صبح 7 بجے کی طرح کہ جیل کب کھلنی ہے. امید ایک قائم ہے کہ ناک کے نیچے سے نکالا جا سکتا. بہت شکریہ جناب فیصل نہیں چودھری. ایسے ہی ہوگا، ٹھیک. ورنہ پاؤں کے نیچے سے قالین اور ناک کے نیچے سے بندہ پتہ بھی نہیں کبھی بھی لگتا. نکالا جا سکتا. بہت شکریہ جناب فیصل چودھری اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.